बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और उस खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आज हमारे मेहमान होंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरफ सियासत जा रही है, जो अपोजिशन का किरदार है और जो हुकूमत की कारकर्दगी है, उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इस खित्ते से अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकलेगा तो बड़ी बड़ी नई तब्दीलियाँ रूनुमा पजीर होंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये भी अब आवाज़ें उठने को मिल रही हैं कि शायद इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं वो कौमी असम्बली भी तोड़ सकते हैं। ये इशारे भी दिए जा रहे हैं, क्या नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि इस हुकूमत को अपनी ही असम्बली तोड़नी पड़ सकती है, और इन हालात में फिर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या होगा। सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मैं बराह रास्त अगर आपसे पूछूं कि कराची में आपने 249 के ज़िमनी इलेक्शन में आपने मैदान खाली छोड़ दिया, आप खुद मैदान में उतरे, हालांकि आप हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि जमात इस्लामी एक मुतबादल क़यादत के तौर पर मौजूद है, लेकिन जब भी इंतखाबात आते हैं या जमात इस्लामी बाइकाट कर जाती है या वोट डालने से इनकार कर देती है, जमहूरी अमल का हिस्सा बनती नहीं है, फिर मुतबादल क़यादत के तौर पर आपको लोग क्यों देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला जब जनरल इलेक्शन होगा हम हिस्सा लेंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे हम उसमें भी हिस्सा लेंगे। तैयारी कर रहे हैं, हलकों में उम्मीदवारान और जिस तरह इलेक्शन के लिए तैयारी होती है हम उसमें मसरूफ़ है। जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन का इलेक्शन है तो कभी हम हिस्सा लेते हैं, जिस तरह हमने वज़ीराबाद में हिस्सा लिया, कराची में हिस्सा नहीं लिया। वहाँ की जमात का, वहाँ के दोस्तों का यही ख्याल था। और वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ होता है आपके इल्म में है। डस्का में क्या हुआ अभी सब रो रहे हैं, और ख़ुद जो हुक्मरान जमात है वो भी कहती है कि इलेक्शन फेयर नहीं है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि जिस तरह डस्का का इलेक्शन फेयर नहीं था, जिस तरह इस इलेक्शन के बारे में शिकायत है, इसी तरह हमेशा से चला आ रहा है। और जनरल इलेक्शन में भी यही होता है। मुस्लिम लीग नून जो जीती है वो भी फेयर नहीं थी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहाँ भी कितना लंबा एक्सरसाइज हुआ। एक बार इलेक्शन हुआ, फिर दोबारा हुआ, सब रो रहे थे, सब सीख रहे थे, फायरिंग हुई, लाशें घिर गई, धुन आ गई और सब कुछ हो गया। कभी इलेक्शन में तो इस तरह नहीं होता है। और मैं खुद हैरान हूँ कि अगर एक हुकूमत, एक इलेक्शन कमीशन, एक सिस्टम एक ज़िमनी इलेक्शन को फेयर नहीं कर सकते तो वो जनरल इलेक्शन को कैसे फेयर कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त सबसे अहम सवाल है कि हम इस अपने इलेक्शन को कैसे वाकई इलेक्शन बना ले। और ये जो सिलेक्शन का एक तासुर है और आज से नहीं, मुसलसल है, गुज़श्ता कई अरसे से है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि सिर्फ 70 का इलेक्शन था, ठीक, उसके बाद सब का कुछ गलत हुआ। यही कुछ 2018 में हुआ, यही कुछ इससे पहले हुआ है। तो इस वक्त एक फेयर इलेक्शन के खातिर सबको मिलकर बैठना और एक फेयर इलेक्शन के लिए हालात को साजगार बनाना, तरीक़ेकार बनाना, ये सबसे अहम काम है। बाकी आप जानते हैं कि इलेक्शन में सवालात अपनी जगह पे सिराजुल हक साहब, लेकिन जमात इस्लामी जमहूरी अमल से कई बार निकल जाती है। यूसुफ ज़गरानी साहब का सेनेट के इलेक्शन में इंतखाब का वक्त हो, आपने वोट नहीं डाला, जब उनको ऑपोजिशन लीडर बनाने की बात है आपने वोट डाल दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्या होता है? ज़िमनी इलेक्शन में यही होता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से सुबह में एक जमात है, उधर पीपल पार्टी है, मरकज़ में PTI है, बड़े बड़े ऐलानात होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, नौकरियां तकसीम की जाती है, अमले पर असरअंदाजी होती है। इसलिए एक आम पार्टी या एक आम वर्कर के लिए ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना मुमकिन तो होता है, जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ हमने साथियों से मशवरा किया। कराची में हमारी जमात मौजूद है, उस वक्त कराची के हुकूक के लिए एक मुहिम चला रही है, कराची के हुकूक के लिए जंग लड़ रही है, मैदान में मौजूद है और चौक और चौराहों में मौजूद है, गली और कूचों में मौजूद है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि जनरल इलेक्शन जब आएगा तो कराची समेत पूरे मुल्क में हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। लेकिन सिराजुल हक साहब, अगर हम बात करें, आप कहते हैं जी कि हम सरप्राइज देंगे जनरल इलेक्शन में, जब ज़िमनी इलेक्शन में आपका वोटर, आपका सपोर्टर तो घर बैठ जाता है या दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है, फिर वो वापस कैसे आता है?
دیکھیے ابھی بہت سارے حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو گئے، بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پیپل پارٹی نے حصہ نہیں لیا، وہاں انہوں نے حصہ لیا، مسلم لیگ نے حصہ نہیں لیا. تو یہ تو ایک جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کو اس میدان میں چلانگ لگانے سے فائدہ ہوگا یا نہ لگانے سے فائدہ ہوگا. اس لیے ہر جگہ کودنا اور الیکشن میں حصہ، اس لیے کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے جیت کے خاطر. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صوبائی حکومت ہے، ایک طرف وفاقی حکومت ہے، ان کے اعلانات ہیں، ان کے اثر رسوخ ہے، ان کی سکیمز ہیں، ان کے بے نظیر کارڈ ہے، اور دوسرے طرف دوسرے کارڈ ہے. ان حالات میں ہمارے کراچی کے ساتھیوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں ایک بڑے چلانگ لگانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ایک بڑے کامیابی کے لیے انتظار کرنا چاہیے. اور پھر وقت ہم نے اس ضمنی الیکشن میں بہت سارے پارٹیوں نے حصہ نہیں لیا، ہم نے بھی حصہ نہیں لیا. سراج الحق صاحب، آپ کی باتوں سے اتفاق ممکن اس لیے نہیں ہوتا سم ٹائم کہ ٹھیک ہے آپ نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن آپ کے جماعت اسلامی کے اپنے لوگ بھی اور آپ کے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جماعت اسلامی کا جو جمہوری پروسیس میں حصہ لینے کا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے. سینٹ کے انتخابات پہ بڑی تنقید ہوئی آپ کے اوپر کہ گیلانی صاحب کے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا جب وہ سینیٹر کے امیدوار تھے، لیکن جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو. صاحب میں عرض کرتا ہوں، اپوزیشن لیڈر 70 سے لے کر 70 میں خان عبدالولی خان لیڈر تھے، ہم اپوزیشن کا حصہ تھے. ابھی سینٹ میں جناب راجہ ظفر الحق صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اس لیے کہ مسلم لیگ کی اکثریت تھی. اعتزاز حسن صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اس لیے کہ ان کے ایک میجارٹی تھی. تو ایوان کے اندر ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، روز ہمیں بھی تعاون لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم بھی تعاون دیتے ہیں ہر مسئلے پر. لیکن جہاں تک قومی اسمبلی میں سینیٹر کے لیے انتخاب کا مسئلہ تھا، ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ پیپل پارٹی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک نظام کے فیلر ہے، یہ سٹیٹس کو کا حصہ ہے. نہ ان کے درمیان خارجہ پالیسی پہ کوئی لڑائی ہے، نہ ان کے درمیان تعلیمی پالیسی پہ کوئی لڑائی ہے، نہ ان کے درمیان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلامی پر کوئی لڑائی ہے. اور گزشتہ 1150 دن جو گزر گئے، اسی مسلم لیگ نے ہمیشہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، اسی پیپل پارٹی نے ساتھ دیا ہے. اب دیکھیں جنرل الیکشن کے بعد ان دونوں پارٹیوں کو بڑا گلہ تھا نا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا اور چوری ہو گئی اور ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. لیکن جب قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ جب آیا تو جس طرح پی ٹی آئی نے ٹپا لگایا اسی طرح آنکھیں بند کر کے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ساتھ دیا. اب ایف آئی ٹی ایف کے قوانین کے حوالے سے بیرونی دباؤ پر حکومت سب کچھ کر رہی تھی، لیکن پیپل پارٹی نے بھی اس میں ساتھ دیا، مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا. اس لیے نظام پر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. ایز ایٹ اسٹیٹس کو اب 1150 دن گزر گئے، ایک پالیسی مجھے بتائیں جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی پالیسی تھی اور پی ٹی آئی نے تبدیل کی ہو. وہی آئی ایم ایف کا دروازہ اور چوکٹ ہے، اس پہ سب سجدہ ریز ہیں. جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک بہت بڑی اور حقیقی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے انتظار کیا کہ ہم آئندہ جنرل الیکشن کے لیے تیاری کر لیں اور اس میں حصہ لیں. سراج الحق صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اختلاف ہے، پالیسی اختلاف ہے، پیپلز پارٹی سے آپ کا اختلاف ہے، آپ نے ایم ایم اے بنائی، مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا، وہاں بھی کہتے ہیں آپ کا اختلاف ہے. جماعت اسلامی کیوں اپنی جو ہے کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اپنی ایک الگ چھوٹی سی مسجد بنانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے، ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ ایک ویژن ہے. ہم نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ادھر ایک جاگیردار کو پکڑ کر اور ادھر ایک کرپٹ سرمایہ دار کو پکڑ کر اور ادھر ایک ٹھیکیدار کو پکڑ کر اور ادھر مافیاز کے کارندوں کو اکٹھا کر کے ایک ارینجمنٹ کر کے ہم ایک حکومت بنا لے اور بس ہم 5 سال گزارے اور 5 سال اگر مکمل کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر فتح کیا. جماعت اسلامی اس سسٹم کی بجائے ایک اسلامی نظام کا لمبردار جماعت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا
ایک جغرافیہ تو ہمیں دی، لیکن اس کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ کو بار بار موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار پیپلز پارٹی کو موقع دیا، انہوں نے قوم کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں کیا جس کے خاطر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، بلکہ اپنی اس منشور پر بھی عمل نہیں کیا، اور ایک چل چلاؤ کی پالیسی انہیں اختیار کی۔ اس لیے ہم اس سٹیٹس کو کی بجائے ایک انقلاب چاہتے ہیں، اور وہ انقلاب اپنے آئین کے دائرہ کار میں ایک پرامن انقلاب چاہتے ہیں، لوگوں کے رائے عامہ کے ذریعے انقلاب چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست، ایک فلاحی اسلامی معاشرہ، دنیا کے لیے ایک ماڈل ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا پیپل پارٹی کے پروگرام سے بھی اتفاق نہیں ہے، ان کا اپنا ایک منشور ہے، ایک سیکولر جماعت ہے، اور مسلم لیگ سے بھی اس لیے اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے بار بار ان کا ساتھ بھی دیا ہے، آئی جی آئی نے ان کا ساتھ دیا ہے، نواز شریف صاحب نے بڑے وعدے بڑے اعلانات کیے تھے، اور خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہا تھا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسلامی نظام نافذ کروں گا۔ مدینہ منورہ کے علماء کرام کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ بھی وعدہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو بار بار موقع دیا، وہ سب کچھ کر گئے اپنی آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اسلامی نظام کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا۔ اس لیے جماعت اسلامی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، حکومت نہیں، اسلامی حکومت قائم کرنا۔ چھوٹی سی ساتھ سے مجھے ایک کمرشل بریک لینی ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو سے ساتھ جاری رکھیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ مایوس ہیں، مسلم لیگ نواز سے آپ مایوس ہیں، ان کی پالیسیوں سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جب آپ نے ایم ایم اے بنائی اس وقت آپ مولانا فضل الرحمان کے گن گایا کرتے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ مذہبی جماعتیں اس ملک کے لیے نجات دہندہ ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان بھی انقلابی نہیں ہیں؟ اس پر بھی آپ کو اعتبار نہیں رہا؟ دیکھیں، متحدہ مجلس عمل ہم نے بنائی تھی، لیکن اس نے کوئی رزلٹ نہیں دیا، اور الیکشن میں کامیابی اس طرح نہیں ہو سکی، اور اس کے فوراً بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کیا، اور پھر ان کے امام بنے۔ ہم نے اس وقت بھی ان کو بارہا کہا تھا ملک صاحب کہ ان پارٹیوں کے قریب نہ جانا، ان کا ساتھ نہ دینا، ان کو سپورٹ نہ کرنا، ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کرنا، لیکن وہ اپنے اس پروگرام پر بضد تھے، اور ان کا یہی خیال تھا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ سے مل کر ہی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ سراج الحق صاحب، یہ تو بعد کی بات ہے، جب ایم ایم اے الیکشن ہار گئی اسی وقت جماعت اسلامی الگ ہو گئی۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان بعد میں گئے زرداری صاحب کے پاس یا میاں نواز شریف کے پاس، اس سے پہلے ایم ایم اے الیکشن ہارنے کے فوری بعد ٹوٹ گئی۔ دیکھیں، متحدہ مجلس عمل بنی بھی ایک منشور کی بنیاد پر، اور وہ منشور یہی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو ہم اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کریں گے، ایک ویلفیئر اسلامی ریاست کی طرف جائیں گے، اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے جو مشکلات عوام کے لیے پیدا کیے ہیں ہم ان سے قوم کو نجات دلائیں گے۔ لیکن متحدہ مجلس عمل اسی طرح اپنے پروگرام کو نہ چلا سکی، الیکشن مہم کو نہیں چلا سکی، اور الیکشن کے دوران بھی مولانا محترم کے بہت سارے رابطے مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اس لیے اتحاد کے باوجود بھی وہ نتیجہ نہیں دے سکا جس کے لیے ہم نے اس کو کام بنایا تھا۔ اس لیے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ راستہ لیا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور ان کو یقین تھا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ہم اکٹھا کریں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی کامیابی ملے گی۔ ہم نے ان کو خدا حافظ کہا کہ چلو 2018 کے الیکشن کی ناکامی کی وجہ آپ مولانا اپنے موقف کے ساتھ آج بھی کڑے ہیں۔ سراج صاحب، 2018 کے الیکشن کی ناکامی کی وجہ آپ مولانا فضل الرحمان کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح مہم نہیں چلا سکے، اور باقی جو الیکشن کا ریزلٹ تھا وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ایک ارینج الیکشن ہے، سب مانتے ہیں، اور ہمارے حلقوں میں جہاں ہمیشہ جماعت اسلامی کامیاب ہوتی تھی وہاں بھی ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اور ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس کی طریقے سے انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو ایک لحاظ سے اس پر قبضہ کیا۔
لیکن متحدہ مجلس عمل کی جو مجموعی کارکردگی تھی الیکشن کمپین کے حوالے سے، وہ بھی کوئی قابل رشک نہیں رہی۔ وقت کم تھا، ہم اپنی تنظیمی معاملات میں مصروف رہے، اس لیے کہ اتحادوں میں یہی چکر ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ حلقہ آپ کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، پھر کارکنان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، پھر اس کو نبھانا، اس کو حل کرنا، اس میں ایک کافی ٹائم ہمارا لگ گیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کے بعد مولانا محترم کا بہت زیادہ رجحان تھا پیپل پارٹی کی طرف اور مسلم لیگ کی طرف، اس لیے وہاں گئے اور ہم اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ صرف اور صرف اسلامی نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے کہ پیپل پارٹی نے پہلے دن کہا تھا کہ مولانا اتحاد تو کرتے ہیں لیکن یہاں اسلامی نظام کی بات نہیں کرنا، اور مذہب ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، ایک ذاتی مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اتنے جلسوں میں کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک پروگرام ہے اور وقتی مفادات کی خاطر سب ایک جمع تھے اور اب منتشر ہو گئے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ ایم ایم اے عملی طور پر اب ختم ہو چکی ہے؟ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا آنے والے انتخابات میں آپ مذہبی جماعتوں کا ہم اتحاد نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں، ملک کے اندر جتنے اچھے لوگ ہیں، کلین لوگ ہیں، باکردار لوگ ہیں، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم سب کو جماعت اسلامی کے جھنڈے تلے جمع کر لیں۔ لیکن جہاں تک اتحادوں کی سیاست ہے، ملک صاحب ہم نے بڑے تجربات کیے ہیں، قومی اتحاد کا تجربہ ہوا، آئی جی آئی کا تجربہ ہوا، متحدہ مجلس عمل کا تجربہ ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک اتحاد کی صورت میں وقتی کامیابی ملتی بھی ہے، لیکن جس عظیم مقصد کے خاطر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس ملک میں حقیقی معنوں میں ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کرنا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ایک طویل ایکسرسائز کر کے اپنی شوراؤں میں اپنے ارکان اور کارکنان اور عوام کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ ہم آئندہ الیکشن اپنے جھنڈے اور اپنے پروگرام کے ساتھ لڑیں گے۔ اپنے جھنڈے اور اپنے پروگرام کی بات کے ساتھ ساتھ صاحب اپنے جھنڈے اور اپنی پروگرام کے ساتھ جو جماعت اسلامی کا کارکن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تنہا تنہا جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر انتخابات نہیں جیت سکتی، نہ حکومت بنا سکتی ہے، اس لیے آپ کا ووٹر جو ہے، آپ کا سپورٹر ہر سال دوسری جماعتوں میں چلا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ہمارے ووٹر تو نقصان پہنچا ہے نا جب ہم نے اتحاد کیے ہیں، اور جماعت اسلامی کا ایک ووٹر ہے، ایک نظریاتی ووٹر ہے، اور ایک منشور کی بنیاد پر ہمارے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ وہ تب خوش ہوتا ہے جب وہ بالکل ایک کلیئر پروگرام کے ساتھ کلیئر ویژن اس کو دیا جائے، تب وہ خوش ہوتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ فائٹر ہے نظام کے خلاف۔ تو جب نظام کے سہولت کار وہ ہمارے قریب دیکھتا ہے، اس سے ذرا وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 2023 کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اور ہم آئندہ ٹکٹ بھی انہی لوگوں کو دیں گے جو باصلاحیت ہو اور کلین ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ یہ ہم سمجھیں کہ جماعت اسلامی کوئی بنیادی اپنے ڈھانچے کے اندر تبدیلی لانا چاہ رہی ہے، پولیٹیکل کوئی ونگ الگ کرے گی جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی ہے ایک پولیٹیکل ونگ، جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ دین اور سیاست جدا ہے ہی نہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ ہر وہ کام، دنیاوی کام جو آپ حضور علیہ السلام کے طریقے پہ کرتے ہیں، وہ تجارت ہے تو بھی دین کا کام ہے، وہ سیاست ہے تو بھی دین کا کام ہے، وہ زراعت ہے تو بھی دین کا کام ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا ہے وہ دین کا کام ہے۔ اس لیے دین اور دنیا کو تقسیم کرنا یہ راہبوں کا کام ہے۔ ہماری سوچ یہی ہے کہ اگر میں کھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ کھاتا ہوں تو یہ میرے دین کا حصہ ہے، پانی بھی پیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق تو یہ میرا دین ہے۔ ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، ایک اور کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو ریجن کی صورتحال ہے اس میں جماعت اسلامی کی پالیسی کیا ہے۔ اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید۔ سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جماعت اسلامی کسی اتحاد کی طرف نہیں جا رہی، انڈیپینڈنٹ خود اپنے پرچم اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑے گی، تو پھر جماعت اسلامی بعض کا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض جگہوں پہ جو ہے لوکل ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے۔
کے پی کے میں کوئی اور ایڈجسٹمنٹ کر لے گی، سندھ میں کہیں اور ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لاہور میں کہیں اور ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس سے کیا جماعت اسلامی کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچتا؟ ایک طرف آپ ملکی سطح پہ ان جماعتوں کے خلاف کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کے کینڈیڈیٹس ان کے ساتھ لوکل ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت تو ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، ہر حلقے کے لیے ہم امیدوار کا چناؤ کر لیں اور اس کو مقابلے میں اتار دیں۔ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں آپ کا سوال تو ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی حلقہ ہم خالی نہ چھوڑے، ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، اگر ہم آئیں کشمیر پالیسی کی طرف، افغانستان کی پالیسی، اس ریجن کے اندر امریکہ کے نکلنے کے بعد کافی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے تشویشناک بھی ہو سکتی ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغان بارڈر کے اوپر سارا بائیو میٹرک ہو، وہاں بارڈ لگی ہو تاکہ کوئی وہاں سے انفلٹریشن نہ ہو سکے۔ ساتھ ساتھ کشمیر پہ ہم سنتے آتے ہیں، بعض خبریں بھی چلی ایسی کہ کوئی بیک ڈور جو ہے وہ ڈپلومیسی ہر دور میں رہی ہے، اب بھی شاید اس پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ کشمیر پہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کو کیا ایشو ہے؟ دیکھیے، ہم مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس مذاکرات میں بنیادی جو عنصر ہے اور فریق ہے وہ کشمیری ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کشمیریوں کو غلام بنانے کے لیے اور کشمیر کو ان کے حوالہ کرنے کے لیے اور کشمیر کی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہم کوئی ایسے مذاکرات کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں کشمیری شامل نہ ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر صرف بارڈر ایشو نہیں ہے، کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر کشمیر جس طرح گزشتہ طویل عرصے میں انہوں نے اپنے خون دے کر اس آزادی کی شمع کو روشن کیا ہے، کسی حکومت کے ساتھ یہ مینڈیٹ نہیں ہے، نہ کسی ادارے کے ساتھ یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو ختم کرے اور اس کو انڈیا کے حوالے کر لے۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، اور یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اس کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے 250 سالوں سے جو ریاست حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں 31 لاکھ سے زیادہ انڈین شہریوں نے کشمیر میں ڈومیسائل حاصل کیے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں استصواب رائے ہو۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا اور بند نہیں ہوا تو 10 سال بعد انڈیا کا مطالبہ ہوگا کہ اب آؤ ہم آپ کے ساتھ استصواب رائے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لیکن سراج الحق صاحب، سارے معاملات یہ مذاکرات کے ذریعے، پولیٹیکل دباؤ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، جنگ تو اس کو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب، میں کہتا ہوں مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ اگر مذاکرات کا مقصد غلامی پر ٹپا لگانا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ تو موت ہے، آپ نے موت کے لیے مذاکرات کیے۔ لیکن اگر مذاکرات نہیں تو پھر سراج الحق صاحب جنگ ہے۔ مذاکرات کیے سراج الحق صاحب، دو چیزیں یا مذاکرات یا جنگ۔ میں کہنا چاہتا ہوں جنگ تو کشمیر کے لوگ کرتے ہیں، جنگ کے لیے تو کشمیر کے لوگ کھڑے ہیں، قربانیاں تو وہ دے رہے ہیں، ان کے نوجوان مر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کی اس مذاکرات کے حق میں نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ ہی کی حکومت نے، پرویز مشرف کی حکومت نے باڑ لگانے دیا، مقبوضہ کشمیر والے تو ان کے مخالف تھے، اور جب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے پرویز مشرف صاحب سے فریاد کی تو انہوں نے کہا کہ یہ باڑ میں 5 منٹوں میں اڑا سکتا ہوں۔ جی دیکھیے، میں نصر اللہ ملک صاحب کلیئر کر لوں کہ کشمیر کے بارے میں کسی پارٹی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر انڈین قبضے کو تسلیم کر لے۔ ان کی مثال بالکل ہائی جیکر کی طرح ہے، انہوں نے ہمارے 1 کروڑ کشمیری مسلمانوں کو ہائی جیک کیا ہے۔ سراج صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں، پاکستان کی کوئی حکومت کی پالیسی ہے، ریاست کی پالیسی ہے
کہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو وہ قبول نہیں کرتا پاکستان، لیکن جب واجپئی آئے مذاکرات ہوئے اس وقت جماعت اسلامی مخالف تھی، جماعت اسلامی میدان میں آ گئی، مشرف دور میں مذاکرات ہوئے، جماعت اسلامی مخالف تھی، ضیاء دور کی پالیسی میں ضیاء کے دور میں مذاکرات ہوتے رہے، ڈپلومیسی ہوتی رہی، کرکٹ ڈپلومیسی ہوتی رہی، جماعت اسلامی خاموش رہی۔ جماعت اسلامی مذاکرات ہونے کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیے مذاکرات کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کشمیر کی آزادی پہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں ہم 100 بار آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے کرتے ہیں ہم کبھی بھی اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا نہیں، ہمارے آئندہ نسلوں کا بھی سوال ہے۔ پاکستان کے لیے کشمیر ایک شہرگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، تو اگر آپ نے شہرگ کو انڈیا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم کبھی بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تو مودی نے اپنے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں 3 کام کروں گا آپ کے لیے، ایک رام مندر تعمیر کروں گا بابری مسجد کی جگہ پر، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بناؤں گا، اور تیسرا ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی آزاد کروں گا، وہ اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ انہوں نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کی۔ افسوس ہے کہ عالم اسلام اس پر خاموش ہے، پاکستان بھی خاموش ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا اور آئین کے جن دفعات نے ان کو ایک تحفظ دیا تھا اس کو ختم کیا۔ پاکستان کچھ نہیں کر سکا۔ حال یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں سلطان ٹیپو بنوں گا، میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، لیکن اعلانات تو کر لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہر جمعے کے دن احتجاج کروں گا، میں سفیر بنوں گا، لیکن بھول گئے اپنی ان باتوں کو، اور آج انہوں نے خفیہ مذاکرات شروع کیے انڈیا کے ساتھ۔ اگر یہ مذاکرات آزادی کے خاطر ہیں اس کو خفیہ کیوں رکھتے ہیں؟ علل اعلان کر لے، اس میں کشمیریوں کو شامل کرے، اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لے۔ اس لیے جب بھی خفیہ کوئی کام ہوتا ہے آپ یوں سمجھے کہ اس میں کوئی سازش ہوتی ہے آپ کے خلاف۔ لیکن سراج الحق صاحب یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے ہر دور میں رہی ہے، یہ سے پہلے بھی تھی۔ ایس کے لابا کی جو مذاکرات ہیں آپ کے علم میں ہوں گے، ہر حکومت کے دوران یہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اصولی بات یہی کہتے ہیں نا کہ مذاکرات کا مقصد اگر کشمیر کے آزادی کے لیے بات ہو کہ کب انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ رہے ہیں، جس طرح طالبان اور امریکہ کے مذاکرات قطر میں ہو گئے، اس میں پہلا سوال طالبان کا یہی تھا کہ آپ کب چھوڑ رہے ہیں افغانستان کو، اور پھر انہوں نے یہی 1 مئی دیا تھا کہ ہم افغانستان کو چھوڑیں گے۔ لیکن اگر سراج الحق صاحب سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں طے ہوتی ہیں، 11 ستمبر دیا، لیکن سراج صاحب اگر سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں طے ہوتی ہیں، مذاکرات کا اگر لائن بنیاد آف کیا ہے، کنٹرول پہ اصول کیا ہے، صورتحال مقصد نارمل کیا ہوتی ہے؟ ہے، کشمیریوں پر مظالم کم ہوتے ہیں، بات چیت آگے بڑھتی ہے، ہندوستان اپنے قبضے سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کرنے میں کوئی حرج ہے؟ یہی سٹیپ بائی سٹیپ کی مخالفت خود مقبوضہ کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ مذاکرات کی بجائے وہاں کے انڈین گورنمنٹ نے تو پہلے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، انہوں نے انکار کیا۔ کہتے ہیں ہم یہاں سرمایہ کاری کریں گے، انہوں نے انکار کیا۔ ہم آپ کو ملازمتیں دیں گے، انہوں نے انکار کیا۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے ہر نوجوان کو روزگار دیں گے، انہوں نے انکار کیا۔ ملک آپ کو یاد ہے کہ 40 دن سری نگر میں کرفیو رہی، کھانا ختم تھا، پانی نہیں تھا، دوائی نہیں تھی، اور ایسے میں انڈین آرمی کے لوگوں نے بسکٹ کے ڈبے وہاں کے خواتین کے ہاتھوں میں تمانے کی کوشش کی کہ آپ کے بچے مر رہے ہیں، یہ ان کو کھلا دے۔ انہوں نے بسکٹ کے ڈبے اور چاول کے ڈبے اٹھا کر ان کی منہ پر مارے کہ ہمیں عزت کی زندگی چاہیے، غلامی کی موت نہیں چاہیے، غلامی کی زندگی نہیں چاہیے، عزت کی موت چاہیے۔ اب آپ کی حکومت نے اگر ایسے مذاکرات کا کوئی دندہ شروع کیا ہے جس کو ہمیشہ کے لیے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے مسترد کیا ہے، تو یہ تاریخ کے بدترین غداری ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ سراج الحق صاحب۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کشمیر پر ہونے والی کسی بھی بات چیت میں کشمیریوں کی مرضی کے بغیر یا ان کی مشاورت کے بغیر ایسے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔